नाज़रीन की खिदमत में हमारा आदाब। दीनी मदारिस में असरी उलूम की अहमियत और इफ़ादियत, इस मौजू पर हम आपकी खिदमत में एक प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे कई जय्यद उलमाए कराम और दीगर अहले नज़र अहबाब। और अब मेरे साथ हैं जो मैं गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ, मुफ्ती इफ्तिखार अहमद क़ासमी साहब, जो कर्नाटक में जमीयतुल उलमाए हिंद के सदर हैं और अकाबरीन उलमाए कराम में आपका शुमार होता है। कई अहम माशराती उमूर पर भी आपकी गहरी नज़र है। मौलाना, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये बताएं कि दीनी दर्सगाहों में असरी उलूम का जो इस्तेमाल होना लाजमी है और असरी तकाज़ों के तहत हम आहंग होना भी ज़रूरी है, इसकी अहमियत और इफ़ादियत पर आपके क्या तासुरात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत अच्छा सवाल है। आम तौर से लोग ये समझते हैं कि दीनी मदारिस में असरी उलूम से मुताल्लिक़ कोई काम दीनी मदारिस में नहीं होता है या नहीं किया जाता है। ये सोच सही नहीं है। जब से दीनी मदारिस शुरू हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह असरी उलूम वहाँ मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर हिसाब व किताब का मज़मून है, मैथमेटिक्स है। इसको पढ़े बग़ैर, इसमें माहिर बने बग़ैर कोई आलिम बन ही नहीं सकता। एक फ़न है जिसमें मीरास की तक़सीम होती है। किसी का इंतकाल हो जाए तो उसकी छोड़ी हुई जायदाद पीछे छोड़े हुए लोगों में तक़सीम कैसे हो, इस फ़न को पढ़ना लाजिम है। और इस फ़न को जब वो पढ़ेगा तो पूरी मैथमेटिक्स उसके लिए जानना ज़रूरी है। जिस दिन से आलिम कोर्स मौजूद है, उस दिन से ये फ़न मौजूद है। अलबत्ता अंग्रेज़ी वग़ैरह के सिलसिले में वो अहमियत शुरू में नहीं रही, लेकिन हिसाब व किताब रोज़े अव्वल से मौजूद है। और जब से जो है अंग्रेज़ी ज़रूरी महसूस की गई, बाकायदा अंग्रेज़ी को शामिल किया गया। और उलमाए इकराम इतनी अंग्रेज़ी अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं कि वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात की तकमील के लिए किसी के मोहताज नहीं बनते। अब फिर उसके बाद तरक्की याफ्ता दौर में कंप्यूटर वग़ैरह आया तो अल्हम्दुलिल्लाह दीनी मदारिस में कंप्यूटर को लाजिम किया गया। अब हमारे दीनी मदारिस में अल्हम्दुलिल्लाह हिसाब किताब तो बहुत पहले से था, अव्वल दिन से। अंग्रेज़ी उसके बाद शामिल कर ली गई। अब अल्हम्दुलिल्लाह कंप्यूटर भी शामिल कर लिया गया। हमारे उलमा इस वक्त इतने काबिल होते हैं कि वो दुनिया की किसी भी लाइब्रेरी में अपने कंप्यूटर और नेट के ज़रिए पहुंच जाते हैं, मतलूबा किताब निकाल लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं और फिर उसका प्रिंट निकाल के किताबी शक्ल में ला के अपने टेबल पर रख लेते हैं। ये सारा निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह दीनी मदारिस में चल रहा है। तो दीनी मदारिस का आगाज़, नुक़्ता आगाज़ कहाँ से हुआ, उसके ताल्लुक़ से भी एक मजमूई एतबार से सरसरी कोई एक उसका रेफरेंस? इस्लाम चूँकि मक्का मुकर्रमा में आया और हालात मक्का मुकर्रमा में थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 13 साल गुजारे, आप देखेंगे मक्का मुकर्रमा में आपने कोई मस्जिद नहीं बनाई, हालात नहीं थे। लेकिन चूँकि पहली वही इक़रा से शुरू हुई थी, पढ़ने के हुक्म से शुरू हुई थी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमलन मक्का मुकर्रमा में मदरसा कायम फरमा दिया, गरचे के वहाँ मस्जिद बनाई नहीं जा सकी थी उस माहौल में। तालीम का इंतज़ाम पहले कर दिया। हाँ, तालीम का इंतज़ाम पहले कर दिया। क़ियामत तक आने वाले मुसलमानों को पैगाम दिया कि अगर कहीं तुम्हारे लिए मस्जिद के नाम से इबादत खाना बनाने का माहौल ना मिले तो ना बनाओ, लेकिन तालीम गाह ज़रूर बनाओ। चाहे वो किसी मकान को तुम जो है तालीम गाह बना करके तालीमी निज़ाम शुरू कर दो। और जब आप हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो वहाँ मस्जिद बनाने का माहौल था, तो आपने फ़कत मस्जिद की बुनियाद नहीं रखी, मस्जिद के साथ मदरसे की बुनियाद रख कर के बता दिया कि इबादत के साथ तालीम लाजिम है, तालीम के बग़ैर मुसलमान नहीं। मौलाना, अभी आपने बताया कि मदारिस का नुक़्ता आगाज़ ही तालीम पर अहमियत देने के साथ शुरू हुआ है और सारी दुनिया में मसाजिद के साथ लगे हुए मदारिस भी हैं जहाँ तालीम का इंतज़ाम है, न सिर्फ दीनी
بلکہ عصری تعلیم کا بھی انتظام ہے۔ زمانے کو سمجھنے کے لیے خدا شناسی اور زمانہ شناسی پر بھی توجہ دی گئی ہے۔ مولانا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ دینی درسگاہوں میں کمپیوٹر کا بھی استعمال ہے اور کمپیوٹر تعلیم میں لازمی طور پر استعمال کی جا رہی ہے، تو اس اعتبار سے ہم نے یہ اخبارات میں پڑھا اور معاشرے میں دیکھا کہ دینی درسگاہوں کے فارغین جو ہیں وہ جدید علوم میں بھی داخلہ لے رہے ہیں، انجینئرنگ میں بھی ان کا داخلہ ہو رہا ہے، میڈیکل سائنس میں بھی وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ رجحان جو ہے ایک مثبت طور پہ بڑھ رہا ہے، اس کے تعلق سے مزید وضاحت آپ بیان فرمائیں۔ الحمدللہ بہت بنیادی سوال آپ نے فرمایا۔ اصل میں ہمارے یہاں تعلیم کے شعبے الگ الگ ہیں۔ ایک ہے حفظ کا شعبہ جس کا پیریڈ 2.5-3 سال ہے۔ تو ایک نیا ٹرینڈ یہ شروع ہوا کہ بچے جو ہے 5th یا 7th تک انگریزی میڈیم سے پڑھتے ہیں اسکولوں میں، اور اس بیچ وہ قرآن ناظرہ پڑھنا سیکھ لیتے ہیں، پھر 5th یا 7th پر رک کر کے وہ حفظ کے لیے آتے ہیں، 2.5-3 سال میں حفظ مکمل کر لیتے ہیں، اور یہ 2.5-3 سال کا جو وقت ان کا مدرسے میں لگا وہ 9th یا 10th میں ہونا چاہیے تھا، وہ حافظ بن کر باہر نکلتے ہیں، پرائیویٹ یا ریگولر کلاس میں جا کے SSLC کی تیاری کرتے ہیں، اور اینول ایگزام میں وہ فرسٹ کلاس اچھے اسکور سے پاس ہوتے ہیں۔ پھر وہ آگے کی تعلیم میں جاتے ہیں، کالج میں وہ اچھے PCMB وغیرہ لے کر کے سیکنڈ ایئر میں اچھا اسکور کرتے ہیں، پھر ان کو جو ہے MBBS کا بھی موقع رہتا ہے، پھر جو ہے انجینئرنگ کا بھی موقع رہتا ہے۔ یہ نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے، الحمدللہ اس میں بہت سارے حفاظ بہت آگے بڑھے ہیں۔ ایک طرف وہ حافظ بھی ہیں، امامت کے قابل بھی ہیں، دوسری طرف دنیاوی علوم کے ماہر بھی ہیں۔ دوسرا ایک شعبہ ہے عالمیت کا، اس میں حفظ کر کے بھی آ سکتے ہیں اور حفظ کیے بغیر بھی آ سکتے ہیں۔ یہاں آنے والوں کے لیے قرآن مجید کی تفسیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنا، سمجھنا، اس کی باریکیوں کو جاننا رہتا ہے۔ اس شعبے میں وہ کمپیوٹر داخل ہے، چونکہ ان کو عام طور سے اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد مستقل عصری تعلیم گاہوں میں جانے کا موقع نہیں رہتا ہے، تو یہاں ان کو بیسک تعلیم، انگریزی تعلیم، کمپیوٹر کی تعلیم اتنی دے دی جاتی ہے کہ یہ الحمدللہ اپنے سارے کام میں خود کفیل ہوتے ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔ مولانا اب یہ بتائیں کہ جس طرح مدارس کے فارغین جو ہیں، چاہے وہ حفاظ ہوں یا عالم حضرات ہوں، ان کے لیے روزگار کے کیا مواقع ہوتے ہیں؟ دینی درسگاہوں میں کام کرنے کے علاوہ بھی اپنی انکم کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے، اپنے آمدنی کے ذرائع کو بہتر بنانے کے لیے کیا ان کی مشغولیات ہو سکتی ہیں؟ جی، یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیے، سچر کمیٹی کی رپورٹ کے حساب سے دینی مدارس میں آنے والوں کی تعداد 4% ہے، اور حالانکہ انہوں نے سخاوت کا مظاہرہ کیا ہے، ورنہ اس سے کم فیصد ہے۔ تو اگر آپ 4% بھی لے لیں گے تو 4% کو جو ہے 96% کو سنبھالنا ہے، تو یہ 4% بہت کم ہے۔ تو 96% کے لیے 4% کی کمی ہے، ڈیمانڈ ہے، مطالبہ ہے۔ الحمدللہ ہمارے مدارس سے فارغ ہونے والے کہیں کوئی بیکار نہیں رہتے ہیں۔ الحمدللہ وہ تدریسی خدمات مساجد میں، مدارس میں، یا پرائیویٹ طور پر، یا ٹرانسلیشن کا کام، اور اب بہت ساری عصری اسکولوں میں اردو سبجیکٹ پڑھانے کے لیے بھی ان علماء کا تقرر ہو رہا ہے، ان کی خدمات لی جا رہی ہیں۔ تو الحمدللہ اسکولوں میں ایک طرف ان کی وجہ سے جو ہے اردو لینگویج بھی آ رہی ہے، اور دینی تعلیم کا بھی ان کے ذریعے نظم اسکولوں میں ہو جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ ہمارے علماء چونکہ ان کے سامنے تجارت کے فضائل ہیں، تو وہ ان چیزوں پر فقط جو ہے موقوف نہیں رہتے، اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اپنے لیے دیگر وسائل و ذرائع کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور عام طور سے آپ دیکھیں گے الحمدللہ علماء کرام بہت خوشحال نظر آتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے۔ ناظرین، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دینی مدارس میں عصری علوم کی اہمیت اور افادیت، اس موضوع پر مزید اور ہمیں وضاحت دینے کے لیے اور آپ کی خدمت میں معلومات پیش کرنے کے لیے میرے ساتھ ہیں جناب شبیر احمد حسینی ندوی، جو شہر بنگلور کے
مشہور دینی درسگاہ اصلاح البنات کے آپ محتمم ہیں، جہاں لڑکیوں کی دینی تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مولانا، چونکہ آپ لڑکیوں کی دینی تربیت کے مرکز اصلاح البنات کے محتمم ہیں، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اپنے وطن عزیز میں لڑکیوں کی دینی تربیت اور دینی تعلیم کا کیا نظم ہے، اس پر کچھ معلومات ہمیں پہنچائیں۔ آپ کا سوال ماشاءاللہ بنیادی اور بہت ہی اہم ہے۔ جی جی الحمدللہ دین اسلام میں جس طرح لڑکوں کی تعلیم کا اہتمام اور انتظام اور اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، جی ہاں، ٹھیک اسی طرح لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کو بھی اسلام نے بڑی اہمیت دی ہے۔ شروع زمانے سے اس کا ماحول اور مزاج رہا ہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں اسلامی تاریخ میں بہت بڑی بڑی عالمہ اور معلمات دنیا میں گزری ہیں۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ بڑے بڑے علماء اس زمانے کے حضرات صحابہ میں سے بڑے بڑے مفتی، جن کو نبی نے اپنی موجودگی میں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موجودگی میں فتویٰ دینے کی اجازت دی تھی، وہ صحابہ بھی حضرت عائشہ کے پاس کوئی مسئلہ ان کے سامنے ہوتا، سمجھ میں نہ آتا تو مسئلہ لے کر آتے، اور اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چٹکیوں میں اور سلوٹوں میں اس مسئلے کو حل کر دیتی تھی۔ تو یہ الحمدللہ شروع سے روایت چلی آ رہی ہے، ہمارے زمانے میں بھی، آج کل کے زمانے میں بھی الحمدللہ، پھر ہمارے ملک میں بھی یہ پرمپرا باقی رہی ہے کہ استاد و شاگرد کا سلسلہ بھی باقی رہا ہے۔ ہمارے ہندوستانی اور بھارتیہ ودیا جو ثقافت ہے، اس کے اندر بھی یہ نظام باقی ہے کہ آج بھی گرو ششیہ پرمپرا جو ہے، گرو ششیہ پرمپرا جو باقی ہے، اس کی روایت باقی ہے الحمدللہ۔ آج بھی ہمارے ملک کے اندر بھی بڑے مدارس ہیں، اور عورتوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے۔ ہم نے سنا ہے، ہمارے کتابوں میں لکھا ہوا بھی ہے، پڑھا بھی ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں گھروں میں عورتیں اپنے گھر میں بچوں کو خود پڑھاتی تھی، اور ہر گھر میں حافظ قرآن ہوتا تھا، اور ہر گھر میں بچہ عالم دین ہوتا تھا، اور ہر گھر میں بچہ پڑھا لکھا ہوتا تھا۔ یہ عورتوں کی تعلیم یافتہ ہونے کی دلیل ہے۔ عورتیں پڑھی لکھی ہوتی ہیں تو خود بخود اپنے گھر کے بچوں کو پڑھا دیتی ہیں۔ دینی مدارس کا جو نظم ہے، جو اس کا انتظام ہے، ملک گیر پیمانے پر ہے، الحمدللہ شروع سے رہا ہے اس الحمدللہ۔ ابھی بھی یہ ماحول باقی ہے۔ ملک کے اندر بھی کئی علاقوں میں ایسے علاقے ہیں جہاں پر 2,000 2,500 لڑکیاں ایک مدرسے میں پڑھتی ہیں۔ یہ رواج آج بھی باقی ہے الحمدللہ۔ مولانا، جس طرح کے عصری تعلیمی درسگاہوں میں کریکولم یا اکیڈمک سلیبس وغیرہ ہوا کرتی ہے، ظاہر ہے کہ واضح طور پہ دینی مدارس کا بھی اپنا ایک نظم ہوتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جہاں لڑکیوں کی دینی تعلیم کا اور قرآن حدیث وغیرہ کی جو تعلیم دی جاتی ہے، وہاں سلیبس کا پیٹرن کیا ہوا کرتا ہے، اس کی ترتیب کیا ہوا کرتی ہے، اور مدارس کا انفراسٹرکچر جو ہوتا ہے، انتظامیہ، اس کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، آپ کا سوال بہت ہی بنیادی اور بہت معلوماتی ہے۔ لڑکیوں کے مدارس میں بنسبت لڑکوں کے آج کل رجحان زیادہ ہے۔ ایڈمیشنز کے لیے لوگوں کی طرف سے تقاضے بھی زیادہ ہیں، رسپانس بھی بہت اچھا ہے، اور بہت سارے مدرسے جو لڑکیوں کے کھلے ہیں وہ بہت جلدی ان کے ایڈمیشن بھی ہو جاتے ہیں۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں میں اپنی بچیوں کو پڑھانے کا جذبہ اور مزاج بنتا جا رہا ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کہی ہے ہمارے مدرسے یہاں اصلاح البنات میں، یہاں ہمارے 1 سال پہلے سے لوگ اپنے بچیوں کے ایڈمیشن کے لیے درخواست جمع کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ 2 سالہ تربیتی اصلاحی دعوتی کورس ہے، ایک شارٹ ٹرم ڈپلومہ کورس ان اسلامک اسٹڈیز، یہ سمجھ سکتے ہیں آپ اس کو۔ ہم اس کی کوئی ڈگری نہیں دیتے۔ باقی جو مدارس ہیں لڑکیوں کے، جہاں 5 سالہ 6 سالہ کورس ہے، وہ ایکویلنٹ ٹو دی ادر بوائز مدرسہ جو ہیں اس کے مطابق ہی ان کا حساب ہوتا ہے۔ تھوڑا سا اس کے اندر سبجیکٹس کم کر دیتے ہیں، باقی وہاں 5 سال 6 سال کے اندر ساری وہ کتابیں پڑھاتے ہیں جو ریگولر مدارس کے کیریکولم ہوتا ہے، اس کے مطابق ہوتی ہے تعلیم۔ تو یہاں ہم زیادہ تر بڑی لڑکیوں کو ایڈمیشن لیتے ہیں، 14 15 اینڈ ابو۔ یوزلی ہمارے پاس جو آنے والی بچیاں ہیں تھیں وہ اباؤٹ آفٹر کمپلیشن آف دا 10th اسٹینڈرڈ وہ یہاں ایڈمیشن لیتی ہیں۔ وی پریفر دیم آلسو۔ تو الحمدللہ وہ 2 سال کے اندر ایک ایسی ان کی تربیت ہوتی ہے کہ وہ ایک اچھی ماں، اچھی بیوی، اچھی بیٹی، اچھی بہو بن کر یہاں سے نکلتی ہیں۔ جانے کے بعد وہ ہم جو ان کو پڑھاتے ہیں ان کے اندر یہ بات انکلکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پڑھنے کے بعد پڑھانا ہے، تو وہ جانے کے بعد دوسروں کو پڑھانے کا فکر کرتی ہیں۔ وہ گویا کہ ایک مدرسہ اپنے ہاں شروع کرتی ہے۔
مولانا جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کے پاس جو دینی مرکز ہے یہاں کا تعلیمی نظام علیحدہ تربیتی ہے، جی میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ملک کے دیگر حصوں میں، دیگر علاقوں میں جہاں لڑکیوں کی دینی تعلیم کا نظم ہے، انتظام ہے، وہاں تعلیم کے لیے کیا کیا کورسز ہیں، اس کی کیا ترتیب ہے، لڑکیاں کس دلچسپی کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اس کے بارے میں کچھ معلومات؟ جی ہاں، دیگر مدارس میں 5-6 سالہ عالمہ کا کورس ہوتا ہے، عموماً یہی عام طور سے ہوتا ہے مدارس میں۔ اچھا، شعبہ حفظ بہت کم جگہوں پر ہوتا ہے اور اس میں داخلے بھی کم ہی ہوا کرتے ہیں۔ جی جی، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لڑکیاں اپنا حفظ باقی نہیں رکھ پا سکتی ہیں، ہاں ہاں، یہ ایک کمزوری ہوتی ہے، اس لیے اس کی وجوہات مختلف ہیں، اس کی تفصیل میں اس وقت جانا مناسب نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے لڑکیاں کے حفظ کرنے کا رجحان بھی کم ہوتا ہے، مدارس میں داخلے بھی اس کے سلسلے میں کم ہوتے ہیں۔ اچھا، کچھ جگہوں پر اس کا باقاعدہ انتظام شعبہ حفظ کا بھی لڑکیوں کا ہے، باقی 5-6 سالہ عالمہ کا کورس جو کہا جاتا ہے وہ زیادہ اس پر توجہ دی جاتی ہے۔ اس کے لیے ملک بھر میں داخلے کی اچھی خاصی مانگ بھی ہے اور والدین اپنے بچیوں کا داخلہ جو کراتے ہیں۔ لڑکیاں جو ہیں وہ یہ عالم کورس میں اپنے جو روایتی جو مضامین ہوتے ہیں جیسے کہ قرآن ہے، حدیث وغیرہ، فقہ وغیرہ، اس کے علاوہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ عصری علوم جو ہے، جس طرح کہ انگریزی کی بنیادی تعلیم ہوئی، جی ہاں، حساب کی کچھ بنیادی تعلیم ہوئی، سائنسی شعور کے لیے سائنس کی تعلیم ہوئی، کمپیوٹر کی تعلیم ہوئی، کیا اس کا بھی نظم؟ الحمدللہ آج کل مدارس کے اندر یہ ساری چیزوں کو انکلکیٹ کیا جا رہا ہے اپنے ریگولر کیریکولم کے ساتھ ساتھ۔ جی ہاں، کنٹمپریری ایجوکیشن کے بہت سارے سبجیکٹس کو، ماڈرن ایجوکیشن کے جو اہم سبجیکٹس ہیں، جیسے آپ نے ذکر خود ہی کر دیا، ان ساری چیزوں کو ماشاءاللہ شامل نصاب کیا جا رہا ہے۔ لڑکوں کے مدارس میں تو ہو ہی رہا تھا، اب لڑکیوں کے مدارس میں بھی ادھر ہونے لگا ہے۔ دنیا دونوں ساتھ چلتی ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، ہمارے یہاں تقسیم نہیں ہے دین کی تعلیم دنیا کی تعلیم۔ اسلام نے ایک ہی تعلیم کا تصور دیا ہے، اس میں ڈیویلٹی نہیں ہے، اس میں وننس ہے۔ تعلیم ایک ہی ہے جو ہمارا شروع سے کانسیپٹ رہا ہے، ایک ہی چھت کے نیچے سارے علوم ہوتے تھے۔ یہ تقسیم ادھر ہو گئی ہے بدقسمتی سے، انفارچونیٹلی ایسے ہو گیا ہے۔ تو بہت ساری جگہوں پر اس کی کوشش بھی ہو رہی ہے کہ اس کو پھر سے واپس ہمارا جو روایت ہے، ہماری جو روایت ہے مدارس کی، جہاں پر سارے علوم ایک چھت کے نیچے ہوں، انڈر ون شیڈو کہتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج کل مدارس کے اندر الحمدللہ بہت ساری چیزیں عصری تعلیم کی اس میں داخل کی جا رہی ہیں۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ مولانا اپنے ملک میں مرکزی حکومت یعنی یونین گورنمنٹ جو ہے مائنارٹیز اقلیتوں کی تعلیمی ترقی کے لیے اور تعلیمی میدان میں پیش رفت کے لیے خصوصی طور پر یہ توجہ دی جا رہی ہے کہ مختلف اسکیموں کے ذریعے، امدادی اسکیموں کے ذریعے کہ دینی مدارس میں بھی عصری علوم کی ترقی کے لیے، اس کی جو ٹرینڈ ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے کئی اسکیمز لاگو کی گئی ہیں تاکہ کوالٹی ایجوکیشن ان میں آئے، وہ بھی مین اسٹریم میں شامل ہو جائیں۔ ان اسکیموں کے تعلق سے کس طرح مدارس اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کو اپنا رہے ہیں، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کا سوال بہت ہی اہم بھی ہے اور معنی خیز بھی ہے۔ جی ہاں، ملکی سطح پر حکومت ہند نے اقلیتوں کی، مائنارٹیز کے لیے بہت ساری اسکیمز کو جاری کیا ہے، اور مدارس اسلامیہ کے لیے بھی حکومت چاہتی ہے کہ وہ اپلفٹ ہوں اور ان کے اندر بھی ترقی ہو، اس کے لیے بھی کچھ اسکیمز حکومت نے لائی ہے۔ بعض علاقوں کے اندر سننے میں آیا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، مدارس کے سلسلے میں جو گورنمنٹ کی جو اسکیمز ہیں اس کو حاصل کیا ہے، اور بعض مدارس والے ابھی یہ سوچ رہے ہیں، پس و پیش میں ہیں کہ ہمیں لینا ہے، کیسے لینا ہے، لینا نہیں لینا ہے، اس پر بھی کچھ بعض حضرات سوچ رہے ہیں۔ یہ ایک اچھی سوچ ہے، اگر یہ بات عام ہوتی ہے اور اس کے فائدے سامنے آتے ہیں مدارس کو، تو دیگر مدارس والے بھی اس اسکیموں سے فائدہ انشاءاللہ ان فیوچر اٹھا سکتے ہیں، اور اس کی تفصیلات کو بھی ہمیں لینے کی بھی کوشش کرنا چاہیے۔ مین اسٹریم کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے اور دیگر مدارس کو مین اسٹریم میں لانے کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ مدارس والے اپنے اعتبار سے وہ اپنے آپ کو مین اسٹریم ہی سمجھتے ہیں، کہ جس تعلیمی معیار کو وہ لے کر چل رہے ہیں، جو بڑے بڑے مدارس ہیں ملک میں، وہ اپنے آپ کو مین اسٹریم میں ہی لے کر چل رہے ہیں۔ باقی بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں جو مین اسٹریم ہے
وہ مین اسٹریم کا جو کانسیپٹ ان کے ذہنوں میں ہے وہ ہو سکتا ہے کہ الگ ہوگا، مدارس کے ذمہ داروں کے ذہنوں میں جو کانسیپٹ مین اسٹریم کا ہے وہ الگ ہوگا. اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہو سکتا ہے. اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا ڈفرینس ہے. وہ کسی اور موقع پر آپ چاہے تو سمجھ بھی سکتے ہیں، چونکہ موقع بھی اس کا اس وقت نہیں ہے، تو آپ نے وقت بھی اتنا رکھا ہے. تو اس میں یہ سمجھتا ہوں میں کہ مین اسٹریم میں مدارس، بڑے مدارس جہاں تک ہوئے کہ مین اسٹریم میں چل رہے ہیں. جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ وہ انکارپوریٹ کیے ہیں، بہت سارے سبجیکٹس کو اپنے کیریکولم میں انہوں نے داخل کیا ہے. دس اٹ سیلف از اے گڈ چینج ان دی پریزنٹ سیناریو. تو ابھی ہم لوگ دارالعلوم دیوبند گزشتہ سال گئے تھے، وہاں ایک باقاعدہ سارے بڑے اکابر علماء کے ساتھ ایک مشورہ ہوا. وہ حضرات یہ چاہتے تھے، ہم لوگوں کو انہوں نے دعوت دی تھی، بنگلور سے ہمارا ایک ڈیلیگیشن گیا تھا. وہ دعوت دیے تھے کہ ہم یہ بتائیے کہ نیو ایجوکیشن پالیسی میں جو چیزیں اس وقت پر مدارس کے تعلق سے ہیں اس کو ہم کس حد تک لے سکتے ہیں، کس حد تک ہمیں لینا چاہیے، کس حد تک فائدہ ہو سکتا ہے، نہ لینے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ خود بات بتاتی ہے کہ مدارس والوں کے اندر بھی اس وقت پر ایک بات کا ایک احساس ہے کہ جو کنٹمپرری ایجوکیشن ہے وہ ہمارے مدارس کے نظام میں اس کو کیسے انکارپوریٹ کیا جائے. تو سبھوں نے اس کو سراہا، پازیٹیو وے میں لیا، اور ہم نے ان کو بہت آسان طریقہ بتا کے دیا کہ آپ NIOS کے ذریعے سے یہ مین اسٹریم اپنے طلباء کو مین اسٹریم میں لے جا سکتے ہیں، اور اس ماڈرن ایجوکیشن کو بھی اپنے اسکول کے مدرسے کے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ سلیبس کے ساتھ ساتھ چلا سکتے ہیں. تو ایک ترتیب ماشاءاللہ ہو رہی ہے. کچھ دنوں سے یہ لاک ڈاؤن وغیرہ کی وجہ سے کام رک گیا ہے، ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ مدارس والے بھی اس سلسلے میں فکر مند ہیں. ایک اچھی شروعات انشاءاللہ وہاں سے ہو سکتی ہے. دارالعلوم دیوبند سے ہوتی ہے تو پھر وہ پورے ملک کے لیے ایک نمونہ بن سکتا ہے. آج کے دور میں دینی مدارس میں عصری تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے، بلکہ اس کو سارے مدارس میں ہندوستان میں عام کرنا بہت اہم ہے. اس لیے نہیں کہ طلباء کو اس سے کوئی روزی کا مسئلہ حل ہو جائے، بلکہ اس سے یہ جان سکیں گے کہ حالات کیا ہیں، باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور ہمارا رول کیا ہے، اور کس طریقے سے امت کی رہبری کر سکیں. اگر مدارس کے طلباء کو NIOS کے تحت میٹرکولیشن یا پری یونیورسٹی یا انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کو مدارس میں کوشش کر کے ان بچوں کو پڑھا کر ان امتحانات میں اگر کامیاب ہونے کی کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت فائدہ مند بات ہوگی. اس سے بچے صرف دینی تعلیم نہیں بلکہ عصری تعلیم میں بھی آگے ترقی کر سکیں گے، مثلا گریجویشن کر سکیں گے، پوسٹ گریجویشن کر سکیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے اگر کوئی ایک نظام بن جائے تو مدارس کے بچوں کے لیے بھی اچھا ہوگا اور امت کے لیے بھی ان سے بہت بڑا فائدہ ہوگا. مدارس میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو ہے نا کمپیوٹر سائنس، یہ اور انگلش، میتھس، سائنس، ایک سلیبس ایسا ہونا چاہیے. بچوں کو پوری تاریخ بھی معلوم ہونا چاہیے، اور حساب، انگریزی، کمپیوٹر سائنس، یہ سب چیزیں آپ معلوم ہونا چاہیے. اس واسطے ہر مدارس میں اس کا انتظام کرنا. اب کنڑا ہے، اسٹیٹ لینگویج ہے کنڑا، اور انگلش، یہ سب اگرچہ کرے تو بچے ہے نا تربیت حاصل کر کو آئندہ ان کی زندگی ہے نا روشن ہوتی ہے. دینی درسگاہوں میں عصری علوم کی اہمیت اور افادیت، اس موضوع پر گفتگو میں ہمارے ساتھ کئی اہل نظر اور ماہرین شامل رہے ہیں. اب ہمارے ساتھ ہیں ریاست کے سینئر آفیسر سید ضمیر پاشا صاحب، جو سابق IAS آفیسر رہ چکے ہیں. دینی امور اور ملی امور اور تعلیم کے کئی ایسے مختلف موضوعات پر آپ گہری دسترس رکھتے ہیں، کئی تعلیمی اداروں سے آپ کی وابستگی رہی ہے. میں آپ کو سب سے پہلے یہ ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں کہ اسلام ایک چند حقوق و عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ ایک کامیابی زندگی کا ایک مکمل دستور عمل ہے. اسلام ایک مکمل دین ہے، ایک مکمل تہذیب ہے. جو دینی مدارس میں دینی تعلیم کی، دینی علوم کی جو اہمیت کو بتایا جا رہا ہے، میں آپ کو بھی یہ ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں دینی تعلیم الگ نہیں ہے، دنیاوی تعلیم الگ نہیں ہے. حالانکہ اسلام دونوں علوم کا جامعہ ہے. اب یہاں مجھے میرا تجربہ جو رہا، حالانکہ سروس میں تقریباً 34 سال میں نے کرناٹک حکومت میں کام کیا، کافی علماء اکرام کی صحبت میں رہے،
اور دنیاوی تعلیم سے بھی ہم واقف رہے، لیکن جو دینی علوم کے بارے میں جو اس کی اہمیت کے بارے میں دو رائے ہے ہی نہیں۔ ان مدرسوں سے جو ہے کافی اچھے لوگ آئے ہیں۔ میں کہتا ہوں دینی مدارس جو ہے یہ جو ہے کردار سازی، اخلاق سازی کے مرکز ہیں، وہ ہمارے دین کے قلعے ہیں۔ جہاں دنیاوی تعلیم کی بات کر رہے ہیں، میں دیکھتے آیا ہوں کہ جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے۔ قرآن اس میں جو ہے دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم، قرآن مجید کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کو سائنس بھی پڑھنا ہے، ایمبریولوجی بھی پڑھنا ہے، اناٹومی بھی پڑھنا ہے، لینگویجز پہ عبور بھی حاصل کرنی ہے۔ تو میرا تجربہ چند مدرسوں میں رہا کہ اتنے بچے عربی کے ساتھ، اردو کے ساتھ بہترین کنڑا میں بھی بات کرتے ہیں، انگریزی میں بھی بات کرتے ہیں، اور جو اسکیم جو ہے پرووائڈنگ اسپیشل کوالٹی ایجوکیشن ان مدرسہ ایجوکیشن، اس میں سائنس کمپیوٹر سائنس کی تعلیم یہ ہونا بہت ضروری ہے۔ آج میں دیکھتا ہوں جہاں میرا خود ذاتی تجربہ رام نگر میں جو ایک مدرسے مدینۃ العلوم جو ہمارے ٹرسٹ کے تحت چلتا ہے، تقریباً 350 افراد وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہاں پہ شعبے حفظ ہے، وہاں پہ جو ہے عالمیت کا کورس ہے۔ اب ہم سوچا جا رہا ہے کہ یہ بچوں کو جو ہے ان کی عمر کے لحاظ سے ان کو جو ہے 8th 9th and 10th نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ میں ان کو جو ہے آن لائن انرول کر کے جو ہے ان کو جب ان کی عمر 14 سال کی ہوتی ہے تو SSLC سرٹیفکیٹ بھی ان کو دیا جاتا ہے۔ ایک حافظ قرآن ان کے ساتھ SSLC سرٹیفکیٹ بھی ہوئی تو اس کے روزگاری کے لیے بھی بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ ہمارے مدارس میں جو ہے سائنس کی تعلیم، کمپیوٹر ایجوکیشن کی تعلیم، سوشالوجی، ہسٹری، یہ تعلیم دینا بہت ضروری ہے تاکہ ایک اچھے بہترین شہری بن کے نکلے، ایک صحیح مسلمان بن کے نکلے، آئندہ جو ہے اچھے ذمہ داریاں سنبھالنے کی قابلیت و صلاحیت پیدا ہو۔ دینی مدارس میں کنٹمپریری ایجوکیشن یعنی عصری علوم کے متعلق ہم نے کئی احباب سے جو ذمہ دار ہیں ان سے گفتگو کی۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو احباب جڑے رہے ہم ان کا بنگلور دوردرشن کی جانب سے دلی شکریہ ادا کرتے ہیں۔